بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم. بھلی کاٹو اسٹریٹ فارورڈ وچ طلحہ جتو. یقیناً سائیں خبر ہے کہ ہن مل ایران اسرائیل جنگ پنج عروج تے پہنچی چکی ہے. اسرائیل ہانے تازو حملو بھی کیو ہے ایران تے. ऐं मां सम्झां थो कि पाकिस्तान जो हिन जंग में वॾो स्टेक आहे ऐं हिन ख़िते जो मुस्तक़बिल भी हिन जंग सां जुड़ियल आहे. ऐं हिन खां अॻु में कि मां तफ़सील में गुफ्तगू कयां, मां वेलकम करणु चाहींदुमि पंहिंजे महिमान खे. मुझे ज्वाइन किया है साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, काबीना का हिस्सा रह चुके हैं सलमान शाह साहब. किसी तारुफ के मोहताज नहीं है. शाह साहब अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम. शाह साहब, आज एक रिपोर्ट सामने आई. वो रिपोर्ट जर्मनी के स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया एक नई एटमी जंग दौड़ में चल पड़ी है. बताया गया है कि यूएस और रशिया, इनके 1700 न्यूक्लियर वॉरहेड्स डिप्लॉयड हैं, 4521 इनके स्टोरेज में है. चाइना ने 350 नए लॉन्च साइलोज तैयार कर लिए हैं. इंडिया लॉन्ग रेंज मिसाइल्स पे काम कर रहा है, नॉर्थ कोरिया भी कर रहा है. यूके ने अपने वॉरहेड्स की तादाद 225 से बढ़ा के 260 कर ली है. यूएस ने लास्ट ईयर सिर्फ 200 मॉडर्नाइज्ड नई टेक्नोलॉजी के वॉरहेड्स लिए हैं. और हम ये जानते हैं कि इस वक्त जो जंग चल रही है ईरान और इजराइल के दरमियान, इसमें नेतन्याहू ने ये स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान कैन प्रोवाइड द एटॉमिक वेपन्स टू ईरान. और फिर ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे भी आई, फिर तरदीद हमने सुनी अपने ऑफिशियल्स की जानिब से. आप कैसे देखते हैं इस एटम बम की दौड़ को जो दुनिया में शुरू हो गई है एंड ऑफ कोर्स जो कॉन्फ्लिक्ट हमारे पड़ोस में चल रहा है? देखिए तलहा, ये एक ट्रांजिशन से दुनिया गुजर रही है और अमेरिका जो एक सोल सुपर पावर था वो अब यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं रही, अब एक मल्टी पोलर वर्ल्ड बन गई है और जिसमें चाइना मेन कंपेटिटर है अमेरिका का, और चाइना और रशिया दोनों इस वक्त बहुत क्लोज हैं. और ये जो जंगें अब सडनली चल रही हैं, ये एक एलिमेंट इसमें ये भी है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से विड्रॉल किया, उसके बाद फिर उनका एक पिवट हुआ टुवर्ड्स एशिया पैसिफिक, जिसमें इंडो पैसिफिक को उन्होंने बहुत बड़ा एक किस्म का एरिया बताया जहाँ पे कंपटीशन होना है. और जब ये ट्रम्प आए हैं तो इसने वो कैलकुलेशंस भी ज़रा चेंज कर दी और दुनिया जो है बड़ी तेज़ी से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन तेज़ी से बदल रही है. और चाइना का जो रोल है इन दिस रीजन, हमारी रीजन में, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का. और पाकिस्तान आपको पता है कि उसका एक बड़ा इम्पोर्टेंट सीपैक है, क्योंकि सीपैक के जरिए पूरा अफ्रीका, मिडल ईस्ट, वेस्ट एशिया, इवन ईरान, अफगानिस्तान, ये सारा खिता जो है एक किस्म का चाइनीज़ इकोनॉमिक सिस्टम के साथ मुंसलिक होने जा रहा है. yes. और इसके साथ अगर टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान इंडिया की जो 4 दिन की झड़प हुई है उसमें चाइना की इक्विपमेंट, चाइना की टेक्नोलॉजी और जो उन्होंने एक किस्म की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पाकिस्तान के साथ डेमोन्स्ट्रेट की है, उससे आई थिंक एक पूरी दुनिया में एक हलचल मची हुई है. एंड हमें भूलना नहीं चाहिए कि इस 4 दिन की जंग में खबरें आपने देखी होंगी कि इजरायली ड्रोन्स पाकिस्तान पे खासे गिरे और दे वर मेड इन ऑल मैन्युफैक्चर्ड इन इजराइल. एंड देन कश्मीर में इंडिया की जो पॉलिसी या स्ट्रेटजी है, कहा जाता है कि वो बड़े क्लोजली इजराइल से कोऑर्डिनेटेड है. एंड हो सकता है कि उनके कुछ लोग वहाँ पे कश्मीर में स्टेशन भी हों. सो एक पिक्चर इमर्ज कर रही है कि जहाँ पे मिडल ईस्ट इज स्टिल द एरिया ऑफ कंटेंशन, और इसमें एक तरफ इजराइल है और एक अमेरिका की सपोर्ट के साथ है,
پھر عرب کنٹریز ہیں جو کہ امریکہ کے ساتھ ہیں موسٹلی، لیکن تھوڑی سی ڈسٹنس کریٹ کیا ہے چائنا نے، بیکاز مڈل ایسٹ میں جو آئل پروڈیوسرز ہیں ان کا سب سے بڑا کسٹمر چائنا ہے، اور چائنا نے ایران اور سعودی عربیہ کی بھی صلح کرائی تھی ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ، اینڈ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ سعودی پرنس ہیز آلسو ٹاکس ود دی ایرانین لیڈرشپ. تو اس میں آئی ایم شیور کہ یہ خطے کے تمام ممالک جو ہیں ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ دے آر انوالوڈ اینڈ ایٹ لیسٹ دے آر ویری کلوزلی واچنگ دا سچویشن. کریکٹ اور کریکٹ. پاکستان کے لیے اگر آپ دیکھیں گے تو اگر ایران ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے تو دین وی آر دا نیکسٹ فرنٹیئر ان اے وے. تو وہ ایک جیسے افغانستان نے پاکستان کو افیکٹ کیا تھا ان اے ویری نیگیٹو وے جب وہ ڈس انٹیگریٹ ہو رہی تھی وہاں پہ حکومتیں وغیرہ، اینڈ وہ 20 سال کی جنگ وہاں لڑنی پڑی. تو پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ ایران جو ہے وہ سوورن بھی رہے اور وہ اپنے ڈیولپمنٹ بھی کر سکے، اور پاکستان سے اس کے اچھے تعلقات بھی ہونے چاہیے. شاہ صاحب جب ہم سو آئی تھنک کہ یہ اب جب ہم ایوالو کرے گی ساری سچویشن. سر کمپلیٹ کر لیں آپ. ایوالو کرے گی ساری سچویشن. جی میں یہ کہہ رہا تھا یہ ایوالو کرے گی، اور پاکستان ول موسٹ پرابیبلی سپورٹ ایران ٹو دا ایکسٹینٹ پاسبل، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ ٹیکنیکل نو ہاؤ اینڈ intelligence sharing, and even beyond that, depending on how this thing evolves, تو involvement ہو سکتی ہے to keep our borders, particularly بلوچستان کا جو border ہے اس کو ہم safe رکھ سکیں، اور اس دوسری طرف ایران جو ہے اس کی بھی ہم اس کو ڈس انٹیگریٹ ہونے سے بچا سکیں. کریکٹ. شاہ صاحب وار آن ٹیرر 9/11 کے بعد پرویز مشرف کے دور میں ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا، افغانستان سے ہم نے اس کو ناراض کیا اپنے پڑوسی مسلمان ملک کو، اور پھر ہم نے دیکھا کہ 70,000 کے قریب جانیں گئیں، $100 بلین سے زیادہ کا نقصان ہوا دہشت گردی کی وجہ سے پاکستان بھر میں. اب دوبارہ ہم جانتے ہیں کہ امریکہ یہ اوپنلی ڈونلڈ ٹرمپ کی ریسنٹ کا اسٹیٹمنٹ ابھی تھوڑی دیر پہلے کا کہ ہم نے ہمیشہ اسرائیل کی سپورٹ کی ہے اور کرتے رہیں گے، اور وہی ایران کو دھمکی آمیز لہجے میں کہا کہ آپ جلدی سے ٹیبل ٹاک پہ آ جائیے. تو کیا اس وقت بھی آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان امریکہ کی خواہش پوری کرے گا، یا اب ہمیں احساس ہو گیا، کیونکہ اطلاعات کے مطابق فیلڈ مارشل صاحب بھی اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں ہیں اور ان کا 5 دن کا ٹور ہے. شاہ صاحب دیکھیں آئی تھنک کہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کی مڈل ایسٹ میں وزٹ تھی، اور ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ تمام جو ممالک اس نے وزٹ کیے، سعودی عربیہ، قطر، یو اے ای، تو ان سے امریکہ نے انویسٹمنٹ مانگی، ٹریلینز آف ڈالرز آف انویسٹمنٹ، وچ انڈیکیٹس کہ امریکہ کو اپنے لیے انویسٹمنٹ چاہیے. اس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ ہمارے جیسے ملک کو، پاکستان کو، وہ ادر دین آئی ایم ایف، ورلڈ بینک سے سپورٹ کے علاوہ کوئی وہ سپر سپورٹ اس طرح سے نہیں کر سکتا. نہ ہی وہ پاکستان کو ٹیکنالوجی شیئر کرنے کے موڈ میں ہے. پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں اس کا بڑا اب منیمل رول رہ گیا ہے. تو پاکستان کا انٹرسٹ اگر آپ دیکھیں ماڈرنائزیشن، انویسٹمنٹ، ٹیکنالوجی، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سپر کنڈکٹر انڈسٹری، چپس، یہ سارا لنک ہے چائنا کے ساتھ. اور دنیا جو ایمرج کر رہی ہے فرام اے یونیپولر ٹو اے ملٹی پولر، اس میں ایک ٹریک امریکہ کا ہے اور دوسرا ٹریک چائنا کا ہے. اور American track will be like 30% of the world economy, and Chinese track would be, I think, around 70% of the world economy. تو ہمارے لیے تو ایک it is a no-brainer کہ we have to stick with China.
क्योंकि चाइना से हमें इन्वेस्टमेंट भी मिल सकती है, टेक्नोलॉजी भी मिल सकती है, नो हाउ भी मिल सकती है, एंड दे आर एक्चुअली इंटरेस्टेड कि पाकिस्तान डेवलप हो जाए ताकि इट स्ट्रेंथन्स चाइना आल्सो इन दैट होल प्रोसेस। और जो रिलेशनशिप अब हमारी मिलिट्री की बनती जा रही है चाइना से, particularly the Air Force, I think that has to translate into a relationship in the economy, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हमारी जो हैं वो चाइना के साथ ही हो सकती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अमेरिका से कोई जंग करेंगे, बट इसका ये मतलब ज़रूर है कि आपकी डेवलपमेंट जो है वो अमेरिका के पास रिसोर्सेज नहीं है पाकिस्तान को डेवलप करने के जो चाइना के पास। एंड चाइना इज ऑल्सो अ निब, विच मीन्स कि हम उसके साथ फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ट्रेड कर सकते हैं। तकरीबन उसी तरह से जिस तरह आप देखते हैं कि टर्की यूरोप से ट्रेड करता है। टर्की का सबसे बड़ा पार्टनर, ट्रेडिंग पार्टनर यूरोप है, और उसकी सिंपल वजह है कि टर्की का एक ऑलमोस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है यूरोपियन यूनियन के साथ, और दूसरा ये है कि उसके साथ फिजिकल लिंक है, और बहुत आमदोरफ्त है टर्की और यूरोपियन यूनियन में। तो आई फोरसी कि पाकिस्तान और चाइना की भी उसी तरह की रिलेशनशिप हो सकती है जब हम इकोनॉमिक एरिया में करने जाएंगे। सो आई थिंक एवरीथिंग which you can imagine can happen in the future will happen, in the sense के फ्यूचर जो है मुझे लगता है कि चाइना इज वे अहेड नाउ इन मोस्ट थिंग्स, तो उसको अमेरिका कंटेन नहीं कर पाएगा, और अमेरिका विल बी अ फोर्ट्रेस अमेरिका विच वो, बल्कि उन्होंने तो मतलब मैक्सिको के साथ भी दीवार बना दी और कनाडा के साथ भी उनके हो रहे हैं। तो अमेरिका की बड़ी एक किस्म की कंफ्यूज्ड इस वक्त सिचुएशन है कि दे आर नॉट केपेबल ऑफ लीडिंग एन अलायंस अगेंस्ट चाइना आई थिंक, और वो चाइना के साथ मोर और लेस ऑन देयर ओन होंगे, एंड यूरोप विल आल्सो बी डीलिंग डायरेक्टली विद चाइना। सो आई थिंक ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी एवोल्यूशन हो रही है, और पाकिस्तान भी इसमें बड़ा एक किस्म का पिवटल रोल अदा कर रहा है बिकॉज ऑफ आवर ज्योग्राफी। ओके शाह साहब, रूट कॉज ऑफ दिस वॉर, इजराइल और ईरान के दरमियान मसला बहुत सारे लोग समझते हैं कि एटम बम बनाने की वजह से है, और बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये एक मजहबी मसला है। वाहिद ईरान मुसलमान मुल्क बचा है जो इजराइल की आंखों में आंखें डाल के बात करता है और उनके सामने झुकता नहीं है। आपकी इस पर राय क्या है सर? आई थिंक ये है कि ईरान ने कंसिस्टेंटली पैलेस्टीनियन का कॉज उठाया है, एंड इट हैज फाइनेंस्ड हमास, इट हैज फाइनेंस्ड हिजबुल्लाह। सीरिया इससे पहले उसने खड़ा किया था, यमन में भी उसने किया है, और उसका मकसद बेसिकली एक किस्म का रिलीजियस इन द सेंस के इस्लामिक वर्ल्ड वर्सेस द इजरायली एंटिटी। आप देखें वो इजराइल को मुल्क भी नहीं कहते थे, उसको एंटिटी कहते हैं, which has been planted in the Middle East. So I think from a perspective of this past history and religion भी इसमें आ जाती है, तो उसमें they think कि अमेरिका जो है उसका इस खत्ते में जो फुट होल्ड है उसका मेन एंकर जो है वो इजराइल, और वो उसको वहाँ से डिस्प्लेस करना चाहते हैं उसका फुट होल्ड, एंड दे वांट के अमेरिका जो है वो इस एरिया से इतना डोमिनेंस जो है उसकी उसको कम किया जाए। सो आई थिंक एक किस्म की दी इस्लामिक रिपब्लिक जो गवर्नमेंट है ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है
to be able to show to the Arab world that they can stand up to Israel, they can stand up to America. اینڈ ہم نے دیکھا کہ عراق کی جنگ میں بھی انہوں نے 8-10 سال کی جنگ لڑی اور عراق کے پیچھے امریکہ بھی تھا. جی تو آئی تھنک کہ ایران ایک قسم کی اپنی ریجنل پاور کا سٹیٹس جو ہے وہ مینٹین کرنا چاہتا ہے, اور اسے پتا ہے کہ اگر یہ اسرائیل کامیاب ہو گیا ان رجیم چینج اور ان میکنگ ایران مور آئسولیٹڈ اور کلیپس کوئی ہو جائے ایران میں, تو دین ان کی حکومت بھی ختم ہوتی ہے, ان کی ایک قسم کی پوری جو ہے فلسفی ختم ہو جاتی. سو آئی تھنک دا اسٹیکس آر ویری ویری ہائی. لاسٹ کوشچن شاہ صاحب لاسٹ کوشچن از, وزیر اعظم شہباز شریف ڈونلڈ ٹرمپ کو مین آف پیس کہتے ہیں. Do you agree with him? دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں ساری جگہ بند کر دوں گا, تو ابھی تک تو غزہ کی جنگ چل رہی ہے, ابھی تک یوکرین کی جنگ چل رہی ہے, اب ہندوستان پاکستان کی جنگ میں وہ ہی کلیمس کہ ہی واز ایبل ٹو ڈو اٹ, اینڈ پاکستان بھی کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے جنگ بند ہوئی, لیکن انڈیا نہیں مانتا. اینڈ سو آئی تھنک کہ اس وقت کم از کم 3 جنگیں ایسی ہو رہی ہیں جو ایران, اسرائیل, غزہ اینڈ یوکرین, جس میں ٹرمپ ہیز ناٹ ریئلی پلیڈ اے رول آف اے پیس میکر. ایران اسرائیل میں تو لگتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ وہ کوآرڈینیٹڈ طریقے سے امریکہ چل رہا ہے. سو آئی تھنک یہ G7 کی میٹنگ جو ہو رہی ہیں اس میں سے جو اعلانیہ آئے گا اور اس سے پتہ لگے گا کہ یورپ کہاں کھڑا ہے اور امریکہ کہاں کھڑا ہے. تو وی ہیو ٹو جسٹ ویٹ اینڈ سی ہاؤ تھنگس پین آؤٹ, بٹ پیس میکر ابھی تک تو کامیابی نہیں ہوئی پیس میکر. تھینک یو سلمان شاہ صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے سر, جزاک اللہ خیر. ویورز تک آلیے بدیوں سلمان شاہ صاحب جو بریک تھا اٹھوں بریک کا آپ چکے ڈسکشن رکھتے ہیں بدائندہ سے کتنے نوان جو ویل بی رائٹ بیک. ایران جی اسمبلی پارلیمنٹ جی آئے جتھے پاکستان جو شکریہ ادا کیے ہوئے تھینک یو چاہے پاکستان جی سپورٹ لائے. ایسا کہ یہ بھی خبر آئی کہ سوشل میڈیا تے بھی یہ نیریٹو ہلے پیو تو پاکستان جی انوالومنٹ رہی آ ایران جے ڈیفینس میں, ایران جی مدد پاکستان کئی آ, پر اساں کے یہ بھی خبر آئے کہ پریشر امریکہ جو آئے جن جے کرے اساں جے وزیر خارجہ اج یا سینٹ میں اسٹیٹمنٹ ڈنی اسحاق ڈار صاحب تو اساں جو ایٹم بم پانچ دفاع جے لایا کہ بے ملک جے لائے ناہے ایمو اج کچھ MPMLN جے اسٹیٹ منسٹر صاحب بھی گال کئی تو انہوں نے شاید چئی چھو کہ جی پاکستان انڈیا جی جنگ ہلے پئی تو ہن مل ایران کو ودیک اساں جی ہیلپ نہ کئی مورلی سپورٹ کئی اساں ہانے بھی مورلی سپورٹ کیا تو کئی پیا انہوں کے مجھے یاد ہے جی ایران آیو پاکستان انڈیا کے درمیان ماڈریشن کرائن لائے تو انڈیا انہیں کی سپورٹ نہ کئی نہیں تو ایران کی کوشش پوری. خیر ہاں ایک بھی تاکہ ویڈیو دکھانا چاہیے یا ویڈیو ہے کہ جدی ایران جو سرکاری چینل تے انہوں کی خاتون اینکر سحر امامی صاحبہ خبر پڑھن پیوں تو ان مل سرکاری ٹی وی تے اٹیک تھی ویو تاکہ بدائن چاہیے تو جدی اٹیک تھن کا اگ میں ہی اسرائیل جے ڈیفینس منسٹر یا انہوں جنرل صاحب جو ہے سوشل میڈیا ٹویٹر تے ایک ویڈیو ہنی چڑی اعلان ہنی چڑھو تو جو بھی ایران جے ہن ایریا میں رہندو ہے ڈسٹرکٹ ٹھائے چھڈیوں ہے تا خالی کرے چھڈن انہوں جے چینل سے بھی حملہ تھیण وارا انہوں جی نیشنل ٹی وی تے حملو تھو ان کی ویڈیو میں تھوڑی دیر میں دکھا رہی دوست پر ہن مل مجھ سے موجود ہیں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے سینئر اینالسٹ ہیں انٹرنیشنل افیئر سے بڑی گہری نظر رکھتے ہیں سابق سفیر ہیں ظفر ہلالی صاحب السلام علیکم بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. سر آپ کی نظر میں ایران اسرائیل جنگ اس وقت کتنی خطرناک صورتحال تک پہنچ چکی ہے, آپ کی نظر میں یہ سچویشن کتنا ایسکیلیٹ کر سکتی ہے اور آپ کی نظر میں پاکستان کو کیا رسپانس دینا چاہیے اس وقت, امریکہ کا ساتھ دینا چاہیے یا ایران کا؟ ظفر ہلالی صاحب. خیر ظفر ہلالی صاحب ساتھ اگر موجود ہیں. ظفر صاحب السلام علیکم سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, تھینک یو سو ویری مچ. آئی ہوپ یو کین ہیئر می کلیئرلی سر.
Yes, I can. تھینک یو ہلالی صاحب. ہلالی صاحب, سچویشن آپ کتنی سیریس سمجھ رہے ہیں اس وقت ایران اسرائیل کی بڑھ گئی ہے؟ پاکستان کا رسپانس کیا ہونا چاہیے آپ کی نظر میں؟ جو اب تک پاکستان کا رسپانس آیا ہے وہ کیسا رہا ہے آپ کی نظر میں؟ ہمیں امریکہ کی دوبارہ سننی چاہیے وار آن ٹیرر کی طرح, یا ریئلائز کرنا چاہیے کہ اس سے نقصان زیادہ ہے فائدہ کم؟ یور ویوز آن اٹ, ظفر ہلالی صاحب. دیکھیے, پہلے تو یہ جو وار ہے, ابھی ایران نے کہا ہے کہ یہ ہم وار لڑتے جائیں گے, جتنا دیر لڑنا کی ضرورت ہے ہم لڑتے جائیں گے. So that means it is a long war, and in a long war, when a neighboring country is involved, when a Muslim neighboring country is involved, there is, ہمارا تو بس ایک ہی ریئیکشن ہے نا کہ ہمیں جتنا ہم کر سکتے ہیں ہمارے نیبر مسلمان بھائیوں کے لیے ہمیں کرنا چاہیے. ہمیں ان کو مدد کرنا چاہیے, کھانا ہو, جو بھی چیز ان کی ضرورت ہو, وی شوڈ پرووائڈ دیٹ. اور ان کو شاید پتہ بھی ہے کہ ہم کریں گے جو کرنا ہے ہم کریں گے. اور اگر یہ خدا نہ کرے مگر یہ نیوکلیئر وار اگر ہو جائے تو پھر تو نیوکلیئر وار میں وہ جو دو ملک جو لڑ رہے ہیں وہی نہیں رہتے ہیں. نیوکلیئر وار میں جدھر وہ نیوکلیئر امپیکٹ اسپریڈ ہوتا ہے وہ سب آ جاتے ہیں اس جنگ میں. پھر ان سب کا نہ صرف ضرورت مگر ان کا حق ہوتا ہے کہ جوائن کر کے کہیں کہ آپ کا جنگ ہمارا جنگ ہو رہا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے, تو مت روکو, مت لڑو. اور اگر آپ لڑتے رہیں اور ہمارے پہ امپیکٹ آتا رہا تو پھر ہم بھی کچھ کریں گے. دیکھیے, ان لوگ جو لڑ رہے ہیں دے شوڈ انڈرسٹینڈ, یہ تو کم سے کم سمجھنا چاہیے. اور یہ کس کو مار رہے ہیں یہ اسرائیلی جو ایران جا رہے ہیں؟ ابھی 70 عورتوں اور بچوں کو مارا ہے. ابھی ایک ہسپتال کو انہوں نے اٹیک کیا. کیا اب ہم کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ہمارے نیبر کو مدد کرنا چاہیے, جو ہم کر سکتے ہیں کریں. اب لوگ کہیں گے کہ ہم شامل ہو جائیں ان کے ساتھ ان کے خلاف جنگ میں, وہ میرے خیال میں اگر ہم شامل ہو جائیں تو کوئی اور لوگ کسی اور جگہ سے شامل ہو جائیں تو پھر یہ بڑھتا جائے گا. پہلے پوری کوشش ہونی چاہیے کہ کیا یہ جنگ کو روک سکتے ہیں. سیکیورٹی کاؤنسل میں امریکہ نے تو ایک دفعہ اور انہوں نے ویٹو کر دیا ہے سیز فائر کو. وہ چاہتے کیا ہے کہ یہ لڑتے جائیں. 14 ملکوں نے کہا ہے کہ سیز فائر ہونا چاہیے, امریکہ نے کہا نہیں, جب تک وہ پورا ان کا کام نہیں ہوتا ہے اسرائیل کا اس وقت تک نہیں ہوگا. ان کو وہ مدد دے رہے ہیں. ہلالی صاحب, ہوائی جہاز. جی ہلالی صاحب, آپ کی نظر میں اسرائیل کا پرابلم کیا ہے ایران کے ساتھ؟ اسرائیل کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک مسلمان ملک ہے جو لڑ سکتا ہے, جو لڑنا چاہتا ہے ان کے خلاف اور لڑ رہا ہے, اور وہ ان کو بتانا چاہتا ہے nobody can stand against us. Of course ان کے پاس, وہ کہتے ہیں ان کے پاس نیوکس نہیں ہے اور ہمارے پاس ہے. ایران کے پاس نیوکلیئر نہیں ہے. میرے راز میں وہ بہت بڑی غلطی تھی. یوکرین کے پاس نیوک تھے وہ چھوڑ دیا انہوں نے, انویژن ہو گیا. یہ سب ملکوں کے پاس جن پہ نیوکس تھے اور جنہوں نے واپس دے دیا تو وہ اب مر رہے ہیں. ہم نے گھاس کھا کے نیوک بنایا ہے اس لیے ہم ابھی تک بچے رہے ہیں, نہیں تو آپ سمجھتے ہیں ہندوستان ہمیں چھوڑتا. سر, اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ رپورٹ انہوں نے جاری کی اور کہا ہے کہ ایک نیوکلیئر آرمز ریس شروع ہو چکی ہے. یو ایس رشیا کے 1700 نیوکلیئر وار ہیڈز ڈپلائڈ ہیں, 4500 سے زائد اسٹاک میں رکھے ہوئے ہیں, اسٹوریج میں. چائنا نے 350 لانچ سائلوز ریڈی کر لیے ہیں. یو کے نے اپنے وار ہیڈز 225 سے 260 کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. امریکہ نے لاسٹ ایئر 200 نئے ماڈرنائزڈ وار ہیڈز لیے ہیں, لیٹسٹ ٹیکنالوجی والے, اور ہر کوئی اپنے وار ہیڈز کو اپ گریڈ کر رہا ہے. آپ اس ریس کو سمجھتے ہیں کہ کیا یہ کوئی پلاننگ کی جا رہی ہے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں نیتن یاہو کب سے سر نئے مڈل ایسٹ کا نقشہ بھی دکھا رہا ہے اور پلانز ان کے واضح ہیں کہ وہ جنگ روکنا نہیں چاہتے ہیں, اور ایک بڑا خطرہ پوری دنیا کو ہے ایٹمی وار کا سر, اور ورلڈ وار 3 کی باتیں شروع ہو رہی ہیں. تو بھائی ہم نے بھی اپنے نیوکس جو 70 اور 170 اور 75 جو بھی ہیں, اور ہندوستان کے جو اس سے 5-10 زیادہ ہیں, وہ بھی نیوکس تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں اور کرنا چاہیے. جب تک آپ تیار نہ ہوں اور جب تک آپ کے پاس ول نہیں ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے, آپ کو یہ مارتے جائیں گے.
آپ کے ساتھ کھیل مذاق ہوتا رہے گا. سر ایک آخری چیز آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں. ایران کی پارلیمنٹ میں آج پاکستان کا شکریہ ادا کیا فار سپورٹنگ دیم. سوشل میڈیا پہ چلتا رہا کہ ایران کے ڈیفنس سسٹم میں پاکستان کی مدد شامل تھی. ہمارے منسٹرز آ کے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہتے ہیں کہ ہم نے مورل سپورٹ بالکل دی ہے, ہم نے بارڈر سیل کر دیے ہیں بلوچستان میں. اس کی وجہ سے ہم جانتے ہیں پیٹرول کرائسس, فیول کرائسس کھڑا ہو گیا ہے, پینک تھوڑی سی سچویشن آ گئی ہے. بارڈر سیل ہونے کی وجہ سے ٹریڈ روٹس بھی بند ہیں, فیول روٹس بھی بند ہیں. میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں سر کہ آپ کی نظر میں اس پورے سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے لیے ون ون سچویشن کیا ہو سکتی ہے سر؟ پاکستان کے لیے ون ون کا نہیں, پاکستان کا ایک ہی جواب ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو مدد ان کو چاہیے وہ مدد ہم کریں گے. ہیومینیٹیرین ہیلپ ہم کریں گے. ہم اس جنگ میں دخل اس وقت تک نہیں دینا چاہتے, مگر جیسے اس کا امپیکٹ ہمارے پہ ہونے لگا تو ہم یہ نہیں کریں گے کہ صرف ہم جائیں گے اس جنگ میں. ہمارا فرض ہے پھر اس جنگ میں شریک ہونا, اس لیے کہ ہمارے لوگوں, ہمارے everything is affected. How can you not be affected by nuclear war? اگر وہ nuclear war آپ کے نیبر دوسرے ملک میں ہو رہا ہے, ادھر سے ریڈیشن اور یہ اور وہ نہیں آ رہی ہے, how can you say you are not interested? پھر تو آپ شریک ہونا چاہیے. تھینک یو سو ویری مچ ظفر ہلالی صاحب آپ کی قیمتی وقت کے لیے, جزاک اللہ خیر. ویورز آخر میں میں یہ بتائیں چاہتا کہ پاکستان اج یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ اساں کو بیلسٹک میزائل ایران کے نہ ڈنائیں. تو اگر سوشل میڈیا تے خبر ہلن پیوں کہ پاکستان بیلسٹک میزائل ایران کے سپلائی کیا ہیں. نیتن یاہو, بینجمن نیتن یاہو اسرائیل کے وزیر اعظم یہ سٹیٹمنٹ ڈنی کہ مکھے یہ خطرہ آئے کہ پاکستان ایٹم بم نے ایران کے ڈئی چھڈے, جنج کرے پاکستان کا اساں کے تھریٹ آ. تو نیتن یاہو یہ اوپنلی چئی چکیو آ کہ ایران کا پو نیکسٹ تھریٹ اساں جی پاکستان آئے. اساں کے سمجھی ونجن گھرجے کہ ایران کا پو نیکسٹ باری بھی پاکستان جی اچی سگے تھی. ہن مل پاکستان جکو فیصلو کندو ہو اچن وارے 5-10 سال نہ, ماں سمجھا تو 40-50 سال پاکستان جے مستقبل تے اثر انداز تھیندو. پر موقع آخر میں پروگرام میں نبی کریم آقا دو جہاں رحمت للعالمین وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حدیث تھی یاد اچے. آقا سان کے بدائے ویا خراسان ماں کارے جھنڈے وارو ایکڑا مسلمانن جو ایکڑو گروپ ہوندو جیکو اچی کرے دوبارہ اسانجی مسجد اقصی کے آزاد کندو, فتح کندو قبلہ اول کے. میں سمجھا تو وہ وقت قریب تو اچے. پاکستان کی تیاری کرن گھرجے, پاکستانین کے سوچن گھرجے. جی ایسا اگ میں امریکہ کے چوڑ میں اچی کرے افغانستان کے خلاف جنگ وڑی چکی آئیں, ہانے وری امریکہ کے چوڑ تے ایران سے جنگ وڑنا سانجے لائے فائدے مند نہ ہوندو, نقصان دہی ہوندو, ان میں کوئی شک نہ ہے. اگ میں اسانجی 70,000 جانوں ونی چکیوں ہیں, اساں کے $100 بلین جو نقصان تھی چکیو آ. ہانے ایران جن کا اساں کے وڈی تعداد میں پیٹرول ملندو آ, سجو بلوچستان تقریباً ایرانی پیٹرول تے ہلندو آ. گوادر تربت پسنی پنجگور واری جگہ بیلٹ آئے تے بجلی بھی ایران کا ایندی آ, ڈائریکٹ وائرنس اینڈ پولز لگل ہیں. تو تاں سوچے سکو تا کہ پاکستان جلائے کترو وڈو اسٹریٹجک پارٹنر آئے ایران. ایکڑے ہمراہ سوشل میڈیا دے بات سچی گال کہی کہ اساں امریکہ جے چوڑ تے ایران کا 50 روپے لیٹر تیل تک کون تا وٹھی سگوں. امریکہ منع کرے چھڈیو, بھلے اساں پڑوسی پاڑے سری اساں کے سستو تیل ڈیڑ لائے تیار ہو جے. پو اساں امریکہ جے منع کرن کھا پو بھی ایران جی مدد کیئں کنداسے, سوچن جی گال آ. مکھے اجازت ڈیو, صبح تاں سان ملاقات تھیندی. پانجو خیال رکھجو ऐं डिस्कशन कंदासीं ऐं दुआ कजो कि अलाह साईं पाकिस्तान ते रहम करे ऐं इन ख़िते जे मुस्तक़बिल लाइ सुठा फ़ैसिला कराए. पंहिंजो ख़्यालु रखिजो. अल्लाह हाफ़िज़.